हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट, TNN TV नेटवर्क पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5वें माह में दाखिल हो गई है और आपने देखा होगा कि 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से काफ़ी शोर व गुगा रहा और उसके ऊपर उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई कि उन्होंने 100 दिन के अंदर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। दरअसल वो 100 दिन जो थे वो मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया। उनको मतलब यह है कि एक तो कभी भी टारगेट नहीं देना चाहिए था 100 दिन का, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वो नज़र आता है, उसकी तशहीर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहरहाल उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि मैं 100 दिन के बाद जो है आप एक नए पाकिस्तान की इब्तिदा देखें, तब्दीली देखेंगे। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि नए पाकिस्तान की इब्तिदा हो चुकी है। अगर किसी ने काली ऐनक लगाई हुई है तो वो एक अलग बात है, उसको कोई तब्दीली नज़र नहीं आ सकती और कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि एक माइंड सेट है और जब तक आप माइंड सेट अपना चेंज नहीं करेंगे उस वक़्त तक आप जो हक़ाइक़ हैं उनको झुटला कर पेश करते रहेंगे और आपको कोई तब्दीली जो है वो नज़र नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अपोजिशन ने मामलात उठाए हुए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इस किस्म का शुगल लगाते हैं, हल्लड़बाजी करते हैं, वोटिंग करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो ख़ुद असेंबली में आकर, पार्लियामेंट में आकर सवालात के जवाब देंगे, लेकिन वो माहौल पैदा नहीं हो सका जिसकी कि उम्मीद की जा रही थी। अपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन का काम यही है तनकीद करना। उनका काम होता है कि जो हुकूमत के गलत काम हो, ख़राब काम हो, उनकी निशानदही करे और अच्छे काम की तारीफ़ करे और अपनी तरफ से ऐसे प्रपोज़ल दे जिनका के अवाम की भलाई से बराह रास्त ताल्लुक़ हो। अब इस तरह का तो काम होता नहीं, या तो बाइकाट होता है या इमरान खान के ऊपर तनकीद होती है। तो ये दोनों मनफी मामलात हैं, मनफी रवैया है। तो अगर यही हमने करते रहना है तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी और जो पार्लियामेंट का तकद्दुस है वो बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कल तमाम वज़रा को इकट्ठा किया। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये पाकिस्तान की 71 साल तारीख़ में लॉन्गेस्ट ब्रीफिंग है जो कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने ली हो और सुबह 11 बजे शुरू होकर रात गए तक वो जारी रही है। ये मेरा ख्याल है गिनीज़ बुक में ये इसका शुमार शायद हो जाए, क्योंकि इतनी लंबी जो है। और फिर ये है कि आपने देखा होगा कि वो इस मामले में कोई थकावट महसूस नहीं करते। हो सकता है कि कुछ वज़रा जो है वो थक गए हों और अपना थोड़ा उनको परेशानी हो, क्योंकि पहली तो यह है कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि इतनी लंबी मीटिंग होगी, और दूसरा कोई वहाँ पे कोई लग्जरी फूड भी नहीं रखा हुआ था। हालांकि वो मेरा ख्याल है इंटेंशनली कोई अच्छे खाने का इंतज़ाम नहीं किया था, इसलिए कि अगर आप खाना हैवी खा लें तो फिर उसके बाद तो कैलूला करना पड़ जाता है, फिर नींद आ जाती है। तो ये एक अच्छी रवायत उन्होंने बरकरार रखी है जो करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो ऑस्टेरिटी ड्राइव का भी मसला है जो उन्होंने शुरू की हुई है। तो ज़ाहिर है जब तक वो पर्सनल एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करेंगे वो फिर नीचे ट्रिकल डाउन नहीं होती। उन्होंने
تمام جو آپ نے دیکھا اسپیکولیشن جو ہو رہی تھیں، قیاس رائیاں اخبارات میں اور اپوزیشن کہ جی کیبنٹ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور وزیر اطلاعات کو چینج کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، مطلب ایک عجیب تماشا بنا ہوا تھا. پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ، مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، ایک یہ اس طرح کی افواہیں پھیلا کے انسرٹنٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اور انہوں نے بڑی شاباش دی ہے وزیروں کو، اور سب سے زیادہ تالیاں بجی ہیں شیخ رشید صاحب کی پرفارمنس پر. تو ہم بھی اس فورم پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب کے چیئرمین نے بھی تقریر کی ہے ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے، اور اس کے اندر انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں کہ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے، نہ ہی کوئی مطلب کسی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور جنہوں نے چوریاں کی ہیں، جنہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں، تو ہم ان سے سوال کرتے رہیں گے. اگر ایک آدمی سائیکل پہ تھا تو اگر اس کے پاس دبئی میں ٹاور ہے تو یہ ہمیں بھی پوچھنے کا حق ہے کہ بھئی یہ سائیکل سے ٹاور کیسے بنا. تو بالکل جائز بات ہے، اس کا برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بیسٹ کورس آف ایکشن یہ ہے، یہ شوڈ ایڈمٹ کہ جی سر کرپشن سب کر رہے تھے، میں نے بھی کی ہے، اب میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا حصہ میں واپس کرنے کو تیار. اس پہ بھی بات کریں گے. شہباز شریف صاحب نے شکایت کی ہے کہ جیل تو جیل ہی ہوتی ہے، تھینک گاڈ انہوں نے اس چیز کو مانا ہے. بظاہر شکایت ایسے نہیں کی انہوں نے، بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ مائلڈ ٹون میں انہوں نے کہا مجھے جو تکلیف ہوتی ہے دوائیوں میں ذرا دیر ہو جاتی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ظاہر ایک آدمی بیمار ہے تو ان کو ایزی ایکسیسیبلٹی آف میڈیسنز ہونی چاہیے، انسانی ہمدردی کے طور پر بھی، اور ویسے بھی وہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، ایک سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں 3 بار، تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کرتار سنگھ کا بارڈر کھلا، لیکن بھارت کی طرف سے وہی ہٹ درمی کا مسلسل مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ان تمام باتوں میں ہم آج گفتگو کریں گے. ہم نے دعوت دی ہے سینئر تجزیہ کار جناب IH سید صاحب کو، جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. ہمارے پروگرام میں جب بھی ہم دعوت دیتے ہیں شارٹ نوٹس پہ بھی آ جاتے ہیں، لانگ نوٹس پہ بھی آ جاتے ہیں، اور یہ بھی جس طرح میں کھل کے بات کرتا ہوں یہ بھی کھل کے بات کرنے کے عادی ہیں. مزہ اسی میں آتا ہے کہ جو دل کی بات ہو وہ کہی جائے. اور ہمارا کسی سیاسی جماعت سے نہ تو تعلق ہے، نہ ہم کسی کے فیوریٹ ہیں، نہ وہ ہمارے فیوریٹ ہیں، نہ ہم کسی کے فیوریٹ ہیں. بٹ جو بات ہم کرتے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے، مطلب انسان نے اگر کالے عینک نہیں لگائی ہوئی جیسے میں نے شروع میں کہا تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے میٹنگ اکٹھی کی ہے اور 100 دن کے بعد کارکردگی کا جائزہ لیا ہے، اور یہ کہا ہے، شاباش دی ہے سب کو انہوں نے، اور کچھ لوگوں سے سوال جواب بھی تلخ کیے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی کو امپروو کریں. لیکن ایسی کوئی کارکردگی دیکھنے میں نہیں آئی جس میں کہ وزارتوں میں رد و بدل کرتے. اور شیخ رشید صاحب کو انہوں نے شاباش دی ہے. آپ کو پتہ ہوگا نئی ٹرینیں چلائی ہیں، کرائے بھی سستے ہو رہے ہیں اس طرح سے، اور ڈبل ٹریک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ عوام کی عام آدمی کی سواری ہے، وہ تو اس میں تو وہ کریں گے. تو آپ ان کی جو میٹنگ ہے اس کو ایک لانگسٹ میٹنگ ان دی ہسٹری آف پاکستان، تو آپ ان کی اس میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میٹنگ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اتنے بہترین لفظوں میں میری شخصیت کی کچھ پہلوؤں کو اجاگر کیا، کیونکہ بیسیکلی ایکسپریشن آف تھاٹ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے ہمیں کہ ہم کھل کے اظہار رائے کریں. میں اسے انتہائی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کنسولیڈیٹڈ ڈیموکریٹک ایک مستحکم حکومت کی طرف ایک قدم دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان لوگوں سے ریاست کا یا حکومت کا ہیڈ پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کے ذمہ میں نے یہ کام دیے تھے، اس میں آپ نے کس حد تک کامیابی حاصل کی،
یا کس حد تک ناکام رہے. تو اب یہاں پہ شہباز کی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگوں سے وہ انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں آنے والے 3 مہینے میں، یعنی 6 مہینے، اور 2 ایک وزیر جس میں مراد سعید بھی ہے شیخ رشید کے ساتھ. تو اب یہاں سے ہم یوں شروع کرتے ہیں کہ کام بولتا ہے، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اب جب پچھلے ادوار کو ہم دیکھتے ہیں تو نہ تو ہمیں کوئی سرپرائزنگ وزٹ لگتا ہے کسی ادارے کے سربراہ کا، نہ ہی اس وہ قسم کام کی تو چیف میٹنگز ہوتی جسٹس ہیں. صاحب نے پکڑا ہوا ہے نا. ہاں لیکن ہم یہ کریں گے افتخار صاحب کہ یہ جو پچھلی حکومت کو ہم نے کوسنا نا ہم چھوڑ دیں ابھی، نہیں، بہت وہ ہو میں گیا. پچھلی حکومت یہ روایت انہوں نے جو ڈالی ہے اصل میں دیکھو پچھلی حکومتوں سے مراد یہی تھا کہ جب آپ آئین کے مطابق کام کرتے ہیں تو پھر آئین کے اس حصے پر صرف کیوں عمل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. آئین تو ایز اے ہول پھر لاگو ہونا چاہیے نا. بالکل صحیح کہا. آئین کے اندر آپ کو اختیارات بھی دیے جاتے ہیں تو اس کی پوچھ گچھ بھی کی جاتی ہے. بالکل صحیح. تو میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو عموماً جب آئین قانون ہم پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم چیختے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ نان ڈیموکریٹک رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. بھائی یہی ڈیموکریسی ہے کہ اگر آپ کے ذمہ کوئی کام دیا ہے یا تو آپ اسے کما حقہ پورا کریں اور یا اس کا جواب دے کر آپ چلے جائیں. تو یہ روایت نہیں رہی، تو اس سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک نئی روایت ڈلی ہے. اب آنے والا اللہ کرے کہ ہر 5 سال کے بعد اسی طرح الیکشن ہو، ایک پارلیمانی ہمارا نظام مضبوط ہو، اور مجھے امید ہے کہ ایک یہ روایت جو چل پڑی ہے اس سے ڈی ٹریک کوئی نہیں کر سکے گا. نہیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو روایت قائم کی ہے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا اپنے منسٹر سے، یہ بڑی اچھی بات ہے اور صحیح بات ہے. ہم ماضی کی بات جو ظاہر ہے کمپیئر ماضی از ٹو لرن لیسنز، ٹھیک ہے، ان کے وہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اگر ہم کر رہے ہیں تو لیٹ اس اپریشیٹ دیٹ. تو یہ ایک اچھی ابتدا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ آگے کنٹینیو ہونی چاہیے. تو بھی 5 سال تک تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ اور میرا خیال ہے کہ اٹ ول سیٹ اے گڈ ٹریڈیشن. سر وزیروں کو یہ تو خوف ہے نا. بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں چیف ایگزیکٹو بلا سکتا ہے کسی وقت بھی. نہیں جی بلا نہیں سکتا، ان کو فارغ کر کے ان کو گھر بھیج سکتا ہے. یہ 2 منسٹرز ابھی گئے نا آپ کے سامنے، کیا یہ ہے قانون کی حکمرانی؟ جی ہاں بالکل. کہ اعظم سواتی دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. ہاں بالکل. اس سے پہلے لیکن اس میں وہ دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا، لیکن اس میں تھوڑا تاخیر کا پہلو ہے. اگر وہ پرائم منسٹر صاحب اگر ڈے 1 میں جس دن یہ معاملہ ان کا سامنے پیش ہوا تھا، اخبارات میں رپورٹ ہوا تھا، میڈیا پہ اس کی ہائپ کریٹ کی گئی تھی جو کہ صحیح تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگر وہ ہوتا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً اس کے اوپر کارروائی کرتے تو ان کا گراف جو ہے نا وہ اتنا اونچا ہو جاتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سر ابھی بھی میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم رجسٹ نہیں کیا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ جی میری پارٹی کا بندہ ہے، یہ اس کی پارٹی کا بندہ ہے، کسی صورت میں ہم نے اس سے ہاتھ نہیں نکالنا ہے. تو پاکستان کا کوئی بندہ نہیں ہے، یعنی ہم سب پاکستانی بینگ ہے. پاکستانی اونلی کارکردگی بیس جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے بندے کو. اس بیس پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا کلر کیسا ہے، میری کریڈ کیا ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو مجھے اس سے تو بڑی ایک توقع جو ہوتا ہے نا کہ مضبوط ہوئی کہ nobody was expecting کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو ہمیں اگر بہتری کی طرف جانا ہے نا سر تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین کے ساتھ کام کرے. اور یہ بڑے امپورٹنٹ وزیر ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں کیبنٹ کے. سواتی صاحب جو ایک آرڈینری شخصیت نہیں ہے جناب، ان کو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر زمین پہ ڈال دینا ایک بہت بڑی بات ہے. سر جہانگیر اور ابھی بھی ان کے اوپر سر پہ ڈیموکریسی کی سوٹ جو ہے وہ لٹک رہی ہے کیونکہ 62F بھی لاگو ہو سکتا ہے اور ابھی کیس چل رہا ہے ان کے اوپر، دیکھیں کیا بنتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ہاں تو یہی بنیادی چیز یہ ہے کہ میں تو بڑا پرامید ہوں ان 2-4 واقعات جو ہوئے ان سے کہ انہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی کسی قوم کی طرف جاتا ہے. مجھے جو صرف متفرق کرتا ہے وہ یہ کہ اپوزیشن کو جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا اس وقت ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، کنسٹرکٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں وہ تھوڑی بہت تلخی پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں، چور ڈاکو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آپ بھی الیکٹڈ ہو کے گورنمنٹ میں آئے. ادارے خود دیکھیں گے سر خرابی کہاں سے ہوتی ہے
کہ جب آپ اداروں کی زبان حکومت بولنے لگ جائے گی تو پھر اپوزیشن کو یہ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں کہ یہ اداروں کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اگینسٹ ہمیں، ہمارے خلاف۔ تو جب انہیں اس قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے جسے کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے، ورنہ اپوزیشن کا خود کا مطلب ڈیموکریسی کے اندر ایک فیڈ بیکر کا ہوتا ہے، وہ فیڈ بیک دیتی ہے کہ بھئی آپ نے یہاں پہ کام نہیں کیا، اس شعبے میں کام نہیں کیا، اس شعبے میں کام نہیں کیا، لہٰذا آپ اس شعبے کی طرف توجہ دیں۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ کسی بھی گورنمنٹ کو جانچنے کے لیے 3 مہینے نہیں، کم سے کم 6 مہینے ہونے چاہیے کہ اس نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک سڑک 10 کلومیٹر آپ نے ڈال دی ہے اور اگر اس میں سے وہ 2 کلومیٹر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ سڑک 10 کلومیٹر کی سڑک ضرور کمپلیٹ۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، ایک جو پروجیکٹ بنتا ہے، ابھی ذرا ہم جائیں گے ذرا بریک کے اوپر، بریک سے واپس آنے کے بعد پھر یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے۔ سو لیٹس ہیو بریک۔ حالات بدلنے کا وعدہ، इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔